अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDUA 405 का फाइनल टर्म के हवाले से लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम लेसन नंबर 23 से लेकर लेसन नंबर 34 तक कवर करेंगे। शॉर्ट लेक्चर्स होंगे, टू द पॉइंट होंगे, लेकिन इसके थ्रू आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और आप अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 23 के साथ, जिसमें हम बात करेंगे परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट की। ब्लॉक एक्टिविटीज जो है ना, वो बच्चों के लिए एक बहुत वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंस है, जो उनके इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, सोशल, इमोशनल और लैंग्वेज डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करते हैं। ब्लॉक प्ले ना सिर्फ क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को प्रमोट करते हैं, बल्कि फ्यूचर में मैथ और नंबर्स लर्निंग के लिए भी फंडामेंटल है। रिसर्च के मुताबिक जो बच्चे 3 से 5 साल की उम्र में ब्लॉक्स के साथ खेलते हैं, वो लेटर स्कूल में मैथ, खास तौर पर अलजेब्रा में बेटर परफॉर्म करते हैं। इसलिए ब्लॉक प्ले को अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का एसेंशियल पार्ट समझा जाता है। 3 साल के बच्चे का ब्लॉक प्ले यूजुअली सिंपल और कंस्ट्रक्टिव होता है। ये बच्चे मोस्टली अकेले या अपने फ्रेंड्स के नजदीक खेलते हैं, उनके साथ खेलते हैं और प्रिटेंड प्ले भी शुरू कर देते हैं। 3 साल के बच्चे एनक्लोजर्स और स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो जू, फार्म पेन, रोड्स या कासल जैसी चीजों की तरह दिखते हैं। इस स्टेज पर बच्चे कॉन्सेप्ट्स जैसे सॉर्टिंग, ऑर्डरिंग, काउंटिंग, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, साइज और शेप को समझना शुरू करते हैं। ब्लॉक प्ले उनके अर्ली कॉग्निटिव और सोशल स्किल्स को डेवलप करता है और उनको मैथमेटिकल और लॉजिकल थिंकिंग के लिए तैयार करता है। 4 और 5 साल के बच्चों का ब्लॉक प्ले ज्यादा डेवलप्ड, बैलेंस्ड और कोऑर्डिनेटेड होता है। इस स्टेज पर कंस्ट्रक्टिव प्ले ओपन एंडेड और एक्सप्लोरेटरी होता है और बच्चे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये बच्चे अपने आइडियाज शेयर करते हैं और कोऑपरेट करके बिल्ड करना सीखते हैं। ठीक है, एक्सेसरीज जैसे पीपल्स, व्हीकल्स और एनिमल्स का यूज करके बच्चे इमेजिनरी और प्रिटेंड प्ले में इंगेज होते हैं। इस स्टेज पर, यानी कि 4 से 5 साल की जो उम्र है, इस स्टेज पर ना बच्चे पैटर्न्स, क्लासिफाइंग, सीक्वेंसिंग, काउंटिंग, फ्रैक्शंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे स्किल्स जो हैं वो डेवलप करते हैं। ब्लॉक प्ले स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ग्रेविटी, कंप्रेशन, टेंशन, स्टेबिलिटी और स्टैटिक्स समझने का भी चांस देता है। बच्चे 3D ऑब्जेक्ट्स जैसे क्यूब्स, सिलेंडर, कोन्स और प्रिज्म को एक्सप्लोर करते हैं और साइंस कॉन्सेप्ट्स जैसे कॉज एंड इफेक्ट या स्टेबिलिटी और बैलेंस जो होता है, इसको समझते हैं। साथ ही उनकी वोकैबुलरी भी एक्सपेंड होती है, जिसमें वर्ड्स जैसे अंडर, ओवर, ऑफ, बॉटम, टॉप, थ्रू, बिसाइड, इस तरह के वर्ड्स जो है ना, उनकी वोकैबुलरी में ऐड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, प्री स्कूल क्लासरूम में ब्लॉक प्ले एरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्पेस इतना बड़ा होना चाहिए कि मल्टीपल बच्चे ना एक साथ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बना सकें। ब्लॉक प्ले एरिया को यूजुअली एक्टिव और लिवली जगह पर रखा जाता है और ड्रामेटिक प्ले एरिया के पास ही जो है ब्लॉक प्ले का एरिया रखा जाता है, ताकि कोऑपरेटिव इमेजिनरी प्ले जो है वो एनकरेज हो सके। ब्लॉक्स के टाइप्स में लार्ज हॉलो ब्लॉक्स, रैम, बोर्ड्स, यूनिट ब्लॉक्स, वुडन या फॉर्म या मल्टीपल शेप्स वाले ब्लॉक्स, ठीक है, कार्डबोर्ड ब्लॉक्स, मिल्क कार्टन ब्लॉक्स, पैकिंग ब्लॉक्स, स्टिक्स, लॉग्स, स्टैम्प्स और ट्यूब्स जो है वो शामिल है। एक्सेसरीज जो है वो बच्चों की पेटेंट प्ले और क्रिएटिविटी को प्रमोट करती है। ब्लॉक्स को लो ओपन शेल्फ्स में स्टोर करना चाहिए और लेबल करके ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ताकि बच्चे इजीली क्लीन अप और शेप मैचिंग जो है वो सीख सके। आउटडोर ब्लॉक प्ले भी एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ ज्यादा स्पेस और लार्ज स्ट्रक्चर्स बनाने का चांस होता है। टीचर्स का रोल ना ब्लॉक प्ले में बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स को हैंड्स ऑन ब्लॉक प्ले और ओपन एंडेड मटेरियल्स के साथ प्रोफेशनल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जो टीचर्स खुद प्ले में एंगेज होते हैं, वो बच्चों के प्ले और लर्निंग को बेटर समझते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं।
टीचर्स जब बच्चों के एक्शंस डिस्क्राइब करते हैं तो बच्चों की लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो डेवलप होती हैं। ओपन एंडेड और रीजनिंग क्वेश्चंस पूछना बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाता है। ब्लॉक प्ले बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल है और अर्ली ईयर्स के हर बच्चे के एक्सपीरियंस में शामिल जो है इसे होना चाहिए। लेसन 24 की तरफ बढ़ते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड क्लासरूम्स में साइंस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिसर्च और प्रैक्टिस से ये समझ आया है कि बच्चों की लर्निंग और थिंकिंग पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होता है। अर्ली ईयर्स में स्किलफुल टीचर्स की गाइडेंस में साइंस एक्टिविटीज़ बच्चों के लेटर लर्निंग पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकती है। साइंस जो है वो सिर्फ फ्यूचर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग, इन्वेस्टिगेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नेशनल रिसर्च काउंसिल के मुताबिक जो बच्चे अर्ली एज में स्पेसिफिक डोमेन्स जैसे मैथ या साइंस एक्सप्लोर करते हैं वो कॉम्प्लेक्स स्किल्स को जल्दी एक्वायर कर लेते हैं। आज के टाइम में ज़्यादा बच्चे चाइल्ड केयर सेटिंग्स में होते हैं और घर में उनको नेचुरल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का मौका जो है वो कम मिलता है। इसलिए प्री स्कूल क्लासरूम्स में डायरेक्ट एक्सपीरियंस और मैनिपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों को ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स को एक्सप्लोर करना, क्वेश्चंस रेज करना, ऑब्जर्वेशंस करना, सिंपल इन्वेस्टिगेशंस करना, कंपेयर और क्लासिफाई करना, रिकॉर्ड करना, टूल्स यूज करना, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना, आइडियाज डेवलप करना और कोलैबोरेट करना जो है वो सिखाती है। ये अप्रोच क्लासरूम में सिर्फ ऑब्जेक्ट्स रखे जाने से बहुत डिफरेंट है। बच्चों को एक्टिवली ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंट और रीजनिंग करना सीखना चाहिए। थीमेटिक प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज भी साइंस सिखाने में यूजफुल हो सकते हैं मगर हमेशा इंश्योर करें कि साइंस फोकस में हो और इंटीग्रेशन जो है वो रेलेवेंट हो। मैथ और मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज़ पे बात करते हैं तो मैनिपुलेटिव्स कॉन्क्रीट मटेरियल होते हैं जैसे ब्लॉक्स या टाइल्स जो मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं या बच्चों को मैथ प्रोसीजर्स प्रैक्टिकल करने में सपोर्ट करते हैं। मैनिपुलेटिव्स अर्ली चाइल्डहुड मैथ इंस्ट्रक्शन का इंटीग्रल पार्ट बन गए हैं और रिसर्च से पता चला है कि अगर सही कंडीशन में इन्हें यूज़ किया जाए तो लर्निंग को इससे काफ़ी बेनिफिट होता है लेकिन हर सिचुएशन में नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैनिपुलेटिव्स ना फ्रैक्शंस सीखने के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है लेकिन बेसिक अरिथमेटिक में उतना जो है इनका फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए मैनिपुलेटिव्स का इफेक्ट कभी कभी मिनिमल या नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए केयरफुल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। कॉग्निटिव साइंस रिसर्च और NCTM स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मैनिपुलेटिव्स का सही इस्तेमाल बच्चों को मैथमेटिकल नॉलेज अचीव करने में हेल्प करता है। मारिया मोंटेसरी ने भी स्पेशली डिजाइंड मटेरियल्स डेवलप किए जिससे बच्चे कॉन्सेप्ट्स जैसे प्लेस वैल्यू इजीली समझ सके। मोंटेसरी अप्रोच का बेनिफिट पार्टली इसलिए है क्योंकि मटेरियल्स का सही और कंसिस्टेंट यूज होता है और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के थ्रू समझे जाते हैं। ठीक है, मैनिपुलेटिव्स का यूज इसलिए वाइड स्प्रेड है क्योंकि यंग चिल्ड्रन पहले कॉन्क्रीटली रीजन करते हैं और फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप करते हैं लेकिन मैनिपुलेटिव सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है और उनको कॉन्सेप्ट से लिंक करना जो है वो ज़रूरी है। कॉग्निटिव रिसर्च के मुताबिक बच्चों के सिंबलिक रीजनिंग और एब्स्ट्रैक्शन को सपोर्ट करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। पहला है मैनिपुलेटिव्स का कंसिस्टेंट और लॉन्ग टर्म यूज करना। दूसरा है कि शुरू में हाईली ट्रांसपेरेंट कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशंस यूज करें और फिर ग्रेजुअल एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म इंट्रोड्यूस करें। और तीसरा है कि एवरीडे ऑब्जेक्ट्स या इररिलेवेंट फीचर्स वाले मैनिपुलेटिव्स अवॉइड करें क्योंकि डिस्ट्रैक्ट जो है वो करते हैं फिर ये। ठीक है, और चौथा है कि एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन करें कि मैनिपुलेटिव्स और मैथ कॉन्सेप्ट का क्या रिलेशन है ताकि बच्चे समझ सकें कि फिजिकल ऑब्जेक्ट का मैथ से कनेक्शन क्या है। ये प्रिंसिपल्स फॉलो करना बच्चे की मैथ लर्निंग को डेवलपमेंटली एप्रोप्रिएट और इफेक्टिव बनाता है। आगे बढ़ते हैं लेसन 25 की तरफ और यहाँ शुरू में हम बात करेंगे लिटरेसी एक्टिविटीज़ पे। लिटरेसी का मतलब है रीड और राइट करने की एबिलिटी और प्ले का मतलब है वॉलंटरी एग्रीमेंट इन एंजॉयबल एक्टिविटीज़।
ٹھیک ہے. ارلی چائلڈہڈ میں افیکٹو لٹریسی انسٹرکشن بچوں کو ڈیولپمنٹلی اپروپریٹ انوائرمنٹ مٹیریلس ایکسپیرینسز اور سوشل سپورٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے, جس سے ارلی ریڈنگ اور رائٹنگ اسکلز ڈیولپ ہو کر کنونشنل لٹریسی میں ٹرانسفارم ہوتی ہے. ریسرچ کے مطابق لٹریسی اور پلے کو لنک کرنا سب سے افیکٹو اسٹریٹجی ہے, کیونکہ ایکٹیویٹیز بچوں کے لیے میننگ فل اور انجوائبل بنتی ہیں اور ان کی ارلی لٹریسی اسکلز کو اسٹرینتھن کرتی ہیں. بچوں کے ساتھ ریچ اور میننگ فل کنورزیشن کرنا ہر سیٹنگ میں ضروری ہے, چاہے وہ لارج گروپ, اسمال گروپ یا 1-to-1 سیشن ہو. ٹیچر کو چاہیے کہ وہ ریئر ورڈز یوز کریں, بچوں کے کمنٹس کو ڈسکرپٹیو اور گرامیٹکلی میچور اسٹیٹمنٹ میں ایکسٹینڈ کریں اور کوگنیٹیولی چیلنجنگ ٹاپکس جو ہیں وہ ڈسکس کریں جو ورلڈ نالج اور لینگویج ریفلیکشن کو پروموٹ کریں. ٹیچرز کا ایکٹیو لسننگ اور رسپانس بچوں کی لینگویج اور تھنکنگ اسکلز ڈیولپ کرنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے. بچوں کو روزانہ 1 یا 2 مرتبہ اسٹوری بکس, پوئمز اور انفارمیشن بکس ریڈ الاؤڈ کرنا چاہیے. ریڈنگ کے دوران اور بعد میں سپورٹیو کنورزیشن اور ایکٹیویٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے. فیوریٹ بک جو ہے نا بچوں کی, ان کی ریپیٹڈ ریڈنگ جو ہے وہ فیملیرٹی اور کانفیڈینس بلڈ کرتا ہے, جس سے بچے انڈیپینڈنٹ ریڈنگ کی کوشش کرتے ہیں. اسٹوری بک ریڈنگ بچوں کی امیجنیشن اور کمپریہنشن اسکلز کو بھی انہینس کرتا ہے. فونولوجیکل اویئرنیس ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بچوں کی لینگویج اور ساؤنڈس کی انڈرسٹینڈنگ انکریز کرتی ہیں. ایکٹیویٹیز میں گیمز, اسٹوریز, پوئمز اور سانگس شامل ہوتے ہیں جو رائمز, الٹریشن اور ساؤنڈ میچنگ پریکٹس کرواتے ہیں. ایگزامپل انکلوڈ رائم آئیڈینٹیفائی کرنا کہ جیسے ہے جیک اینڈ جل, ٹھیک ہے, اس کے رائم آئیڈینٹیفائی کرنا, الٹریشن ریکگنائز کرنا جیسے پیٹر پائپر, ٹھیک ہے, اور ساؤنڈ میچنگ کہ برڈ, ڈاگ, کیٹ کا انیشل ساؤنڈ آئیڈینٹیفائی کرنا. یہ ایکٹیویٹیز فن اور انجوائبل ہونی چاہیے تاکہ بچے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں اور لینگویج اسکلز ڈیولپ ہوں. ٹھیک ہے, بچوں کو الفابیٹ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے انگیجبل مٹیریل یوز کرنا چاہیے, جیسے ABC بکس, میگنیٹک لیٹرز, الفابیٹ بلاکس, پزلز اور چارٹس. ٹیچر ڈائریکٹ انسٹرکشن کے ذریعے لیٹرز کے نیمز سکھائے, اسپیشلی ان کے پرسنل ریلیونس والے لیٹرز جیسے بچوں کے نیمز کے انیشل لیٹرز. ٹھیک ہے, یہ ایکٹیویٹیز بچوں کی لٹریسی فاؤنڈیشن اور لیٹر ریکگنیشن اسکلز کو اسٹرانگ کرتی ہیں. بچوں کو ریڈنگ اٹیمپٹ کرنے کے لیے انکریج کرنا چاہیے اور کلاس روم میں ویل ڈیزائنڈ لائبریری سینٹر ہونا چاہیے جہاں ورائٹی آف بکس اویلیبل ہو. ریپیٹڈ ریڈنگز اور فنکشنل پرنٹ لنکڈ ٹو کلاس روم ایکٹیویٹیز جیسے ڈیلی شیڈیول اور ٹوائس شیلف لیبلز اور پلے ریلیٹڈ پرنٹ جیسے ریسٹورینٹ پلے سائنس بچوں کو ریڈنگ پریکٹس اور انٹرسٹ ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. بچوں کو ایمرجنٹ رائٹنگ کے فارم جیسے اسکربلز, رینڈم لیٹرز اور انوینٹڈ اسپیلنگ انکریج کرنی چاہیے. کلاس روم میں رائٹنگ سینٹر ہو جہاں پین, پینسل, مارکرز, پیپر اور بک میکنگ مٹیریلز اویلیبل ہوں. شیئرڈ رائٹنگ ڈیمونسٹریشنز اور فنکشنل رائٹنگ اپرچونیٹیز جیسے لائبریری چیک آؤٹ سلپس اور پلے ریلیٹڈ رائٹنگ جیسے ریسٹورینٹ آرڈرز بچوں کو رائٹنگ اسکلز پریکٹس اور کریٹیوٹی ڈیولپ کرنے کا موقع دیتے ہیں. بگ بکس اور انلارج ٹیکسٹ ریڈ کرتے وقت ٹیچر کو پرنٹ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے اور بیسک کانسیپٹس آف پرنٹ جو ہیں وہ ہائی لائٹ کرنے چاہیے, جیسے پکچر اور پرنٹ کا ڈسٹنکشن لیفٹ ٹو رائٹ اور ٹاپ ٹو باٹم سیکوینس اور بک کانسیپٹس کے جیسے اس کا کور ہے, یہ ٹائٹل پیج وغیرہ, یہ کانسیپٹس بتانے چاہیے. فیوریٹ اسٹوریز کی ریپیٹڈ ریڈنگ اور بچے کو ریڈ along کرنے کا چانس دینا جو ہے نا وہ لٹریسی اسکلز اور کانفیڈینس کو بلڈ کرتا ہے. بچوں کو ٹاپکس ایکسپلور کرنے کی اپرچونیٹیز ملنے چاہیے جو ان کے انٹرسٹ کی ہوں. آبجیکٹو یہ ہے کہ اورل لینگویج ریڈنگ اور رائٹنگ یوز کرتے ہوئے دنیا کے بارے میں سیکھیں بچے. ٹھیک ہے, ٹاپکس آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد بچے ٹیچر کے ساتھ ٹاپک ریلیٹڈ بکس پڑھتے ہیں, آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں, ایمرجنٹ رائٹنگ یوز کرتے ہیں اور ڈرامیٹک پلے کے ذریعے اپنی لرننگ کنسولیڈیٹ کرتے ہیں. اس اپروچ سے بچوں کی لینگویج اور لٹریسی اسکلز جو ہے وہ انہینس ہوتی ہیں اور ویلیویبل بیک گراؤنڈ نالج جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہم لیسن نمبر 26 کی طرف، کریٹنگ فکس چوائس ٹیسٹ آئٹمس. ٹیسٹ کے لیے آئٹم سلیکٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ ٹیسٹ بلو پرنٹ یا ٹیبل آف اسپیسیفکیشن کے مطابق ہونا چاہیے. ٹیچر کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا آئٹم ٹائپ، کوگنیٹو ڈومین اور لرننگ آبجیکٹو میجر کرنے کے لیے بیسٹ ہے. آئٹمس دو میجر ٹائپس کے ہوتے ہیں، آبجیکٹو اور سبجیکٹو. آبجیکٹو آئٹمس میں ٹرو فالس، شارٹ آنسر، ملٹیپل چوائس اور میچنگ ایکسرسائزز شامل ہیں. آئٹم کا فارمیٹ کنٹینٹ کے نیچر، کوگنیٹو پروسیس اور اسٹوڈنٹ کے مینٹل لیول کے حساب سے چوز کیا جاتا ہے. آئٹم ٹائپ کا سلیکشن پرسنل پریفرنس پر نہیں بلکہ بیہیویئر یا اسکل میجر کرنے کے لیے ہونا چاہیے. فار ایگزامپل، رائٹنگ اسکل کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایسے فارمیٹ ملٹیپل چوائس سے زیادہ اپروپریٹ ہے. ٹھیک ہے، آبجیکٹو آئٹمس دو کیٹیگریز میں آتے ہیں، سلیکشن ٹائپ اور سپلائی ٹائپ. سلیکشن ٹائپ میں ٹرو فالس، میچنگ ایکسرسائزز اور ملٹیپل چوائس آئٹمس شامل ہوتے ہیں. صحیح. اور سپلائی ٹائپ میں کمپلیشن یا فل ان دا بلینک اور شارٹ آنسر آئٹمس آتے ہیں. کسی بھی آئٹم ٹائپ کا سلیکشن ڈیزائرڈ لرننگ آؤٹ کم کو میجر کرنے کی سٹیبلٹی کے بیسس پر ہوتا ہے. ملٹیپل چوائس کوشچنز وائڈلی یوزڈ اور ورسٹائل آبجیکٹو ٹیسٹ آئٹمس ہیں جو نالج، کمپریہنشن اور ایپلیکیشن لیول آؤٹ کمس میجر کرتے ہیں. ایم سی کیوز دو پارٹس میں سے مل کے بنتے ہیں، ایک اسٹیم اور دوسرا آلٹرنیٹیو. آلٹرنیٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ چوائسیز یا آپشنز جو ہوتے ہیں. اسٹیم جو ہے وہ پرابلم کو ڈائریکٹ کوشچن یا انکمپلیٹ اسٹیٹمنٹ کا فارم میں پریزنٹ کرتا ہے. آلٹرنیٹیوز میں کریکٹ آنسر اور ڈسٹریکٹرز ہوتے ہیں جہاں اسٹوڈنٹ کا ٹاسک ہوتا ہے کریکٹ یا بیسٹ آلٹرنیٹیو سلیکٹ کرنا. ٹھیک ہے، ڈسٹریکٹرز کیا ہے؟ ڈسٹریکٹرز ہوتے ہیں جو ہم ملٹیپل آنسرز دیے ہوتے ہیں نا، آپشنز دیے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ کریکٹ آنسر میں کنفیوز ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے آلٹرنیٹیوز. اچھا، اسٹیم ڈائریکٹ کوشچن یا انکمپلیٹ اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے. ڈائریکٹ کوشچن فارمیٹ لکھنے میں آسان اور ینگر اسٹوڈنٹ کے لیے نیچرل ہے، جیسے وچ آف دا فالوئنگ سٹی از دا کیپٹل آف پاکستان. ٹھیک ہے، انکمپلیٹ اسٹیٹمنٹ فارمیٹ کنسائز اور کلیئر ہوتی ہے، جیسے دا کیپٹل آف پاکستان از. صحیح ہے. اسٹیم کا سلیکشن کلیئرٹی اور کنسائسنس کے بیسس پر کیا جاتا ہے. ایم سی کیوز کا فارمیٹ تب سلیکٹ کیا جاتا ہے جب پرابلم کلیئرلی فارمولیٹڈ ہو اور کنسائسنس اچیو ہو. سمپل نالج کوسچنس کے لیے ہو، واٹ، وین، ویئر، رائٹ از سفیشینٹ ہے، لیکن کمپلیکس انڈرسٹینڈنگ اور اپلیکیشن کے لیے بیسٹ آنسر ٹائپ ایم سی کیوز یوز کیے جاتے ہیں. جیسے which factor contributed most to the selection of اسلام آباد as capital of پاکستان. ٹھیک ہے، یہ ایک اسٹیم ہے جس میں آپشنز پرووائڈ کی جاتی ہیں اور اسٹوڈنٹ بیسٹ آنسر جو ہے وہ سلیکٹ کرتا ہے. ایم سی کیوز بہت ورسٹائل ٹیسٹ آئٹمس ہیں جو سمپل سے کمپلیکس لرننگ آؤٹ کمس میجر کر سکتے ہیں. نالج آؤٹ کمس میجر کرنے کے لیے ایم سی کیوز سب سے افیکٹو ہیں، جیسے ٹرمینالوجی، پرنسپلس، میتھڈز اور اسپیسیفک فیکٹس. لیکن کچھ اسکلز جیسے آئیڈیاز آرگنائز کرنا اور پریزنٹ کرنا ایم سی کیوز سے میجر نہیں ہو سکتی. ان کے لیے کنسٹرکٹڈ اور ریسٹرکٹڈ رسپانس کویشچن یوز کیے جاتے ہیں. ایم سی کیوز نالج آف پرنسپلس میجر کرنے کے لیے ڈیزائن کی جا سکتی ہیں، جیسے نیچرل لاز یا سائنٹیفک پرنسپلس، جس میں اسٹوڈنٹ کانسیپٹ اور پرنسپل دونوں سمجھتے ہیں. ایم سی کیوز نالج آف میتھڈ اور پروسیجرز سے بھی میجر کر سکتے ہیں. اسپیسیفک فیکٹس کو میجر کرنے کے لیے سمپل ہو، واٹ، وین، ویئر ٹائپ کوسچنز یوز ہوتے ہیں. ایم سی کیوز اسٹوڈنٹس کو نالج، انڈرسٹینڈنگ اور ایپلیکیشن ڈیولپ کرنے کا اسٹرانگ ٹول پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں لیسن 27 کی طرف، ایڈوانٹیجز اینڈ لمیٹیشن آف ایم سی کیوز. تو ملٹیپل چوائس کوسچنز جو ہوتے ہیں نا ایم سی کیوز، یہ بہت وائڈلی یوزڈ اور ورسٹائل ٹیسٹ آئٹمس ہیں جو نالج اور اچیومنٹ میجر کرتے ہیں. یہ کمپلیکس لرننگ آؤٹ کمس کو بھی افیکٹولی میجر کر سکتے ہیں اور شارٹ کوسچنز کی کامن پرابلمز جیسے ایمبیگوٹی اور ویگنس سے فری ہوتے ہیں. ایم سی کیوز گیسنگ کا رسک ریڈیوس کرتے ہیں کیونکہ اسٹوڈنٹ کو کریکٹ آنسر معلوم ہونا چاہیے. اگر اسٹوڈنٹ صرف گیس کرے تو غلط آنسر کا ہائی چانس ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
اس طرح ایم سی کیوز پروبیبلٹی آف گیسنگ کو ریڈیوس کرتے ہیں اور اسسمنٹ کو ریلائبل بناتے ہیں. ایم سی کیوز آبجیکٹیوٹی، ریلائبلٹی اور ویلڈیٹی انشور کرتا ہے. کوشچن کو کولیگس کے ساتھ پریپیئر کرنے سے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم اور امپروومنٹ پاسبل ہوتی ہے. ایم سی کیوز ایک لمیٹڈ ٹائم میں رینج اور ورائٹی آف فیکٹ سیمپل کرنے کا موقع دیتے ہیں. یہ ہائر انٹلیکچوئل پروسیس کا پریسائز اور ایمبیگیس میجرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں اور ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ دونوں کے لیے ڈیٹیلڈ فیڈ بیک کا سورس ہے. ایم سی کیوز ایزی اور ریپڈ اسکور کیے جا سکتے ہیں جو ٹائم اور ایفرٹ دونوں بچاتا ہے. ٹھیک ہے، لمیٹیشن پہ بات کریں تو ایم سی کیوز کنسٹرکٹ کرنا ٹائم کنزیومنگ ہو سکتا ہے، اسپیشلی جب آربیٹری یا ایمبیگس کوشچنز اوائڈ کرنے ہوں. ایم سی کیوز کو کیئرفلی پریپیئر کرنا ضروری ہے تاکہ وہ صرف ریکال ٹیسٹ نہ کریں اور میننگ فل اسسمنٹ پرووائڈ کریں. اگر پریپریشن ان ایڈوکیٹ ہو تو ایم سی کیوز لرننگ آؤٹ کمس کو ایکوریٹلی میجر نہیں کر پاتے. نیکسٹ لیسن کی طرف پڑھتے ہیں جو کہ ہے لیسن نمبر 28. اس میں ہم بات کریں گے سجیشنز فار کنسٹرکٹنگ ایم سی کیوز. تو ایم سی کیوز کی افیکٹونیس تب فلی ریئلائز ہوتی ہے جب ان کی کنسٹرکشن کیئرفلی کی جائے. ایم سی کیوز بناتے وقت اسٹیم کلیئرلی اسٹیٹڈ پرابلم ہو، پلازیبل آلٹرنیٹیوز آئیڈینٹیفائی کیے جائیں اور irrelevant کلیوز ریموو کیے جائیں. اسٹیم کو ایسے ڈیزائن کرنا چاہیے کہ وہ خود میننگ فل ہو اور ڈیفینیٹ پرابلم پریزنٹ کرے. اسٹیم میں جتنا ہو سکے ریلیونٹ انفارمیشن شامل ہونی چاہیے اور irrelevant مٹیریل اوائڈ کرنے چاہیے. کلیئر اسٹیم ریڈنگ ٹائم ریڈیوس کرتا ہے اور آئٹم کو ایزیلی انڈرسٹینڈیبل بناتا ہے. ٹھیک ہے، نیگیٹو اسٹیٹمنٹس اوائڈ کرنا چاہیے جب تک سگنیفیکینٹ لرننگ آؤٹ کم ڈیمانڈ نہ کرے. یہ اسٹوڈنٹس کو کنفیوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسپیشلی ناٹ یا لیسٹ ورڈس کے ساتھ جو ہے کنفیوژن بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسٹیم اور آلٹرنیٹیوز جو ہیں وہ گرامیٹکلی کنسسٹنٹ ہونے چاہیے. یہ irrelevant کلوز اوائڈ کرتا ہے اور اسٹوڈنٹس کو صرف کانٹینٹ پر فوکس کرنے کا موقع دیتا ہے. ایم سی کیوز میں صرف ایک کریکٹ یا کلیئرلی بیسڈ آنسر ہونا چاہیے. ملٹیپل کریکٹ آنسر جو ہیں وہ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں اور آئٹم ایم سی کیوز کے فارم کا ٹرو فالس کلیکشن جو ہے وہ لگنے لگ جاتا ہے. ڈسٹریکٹرز اسٹوڈنٹ کو کنفیوز کرنے کے لیے ہونا چاہیے. اگر ڈسٹریکٹرز irrelevant ہے اور کوئی جو ہے وہ اس کو سلیکٹ نہیں کرتا تو وہ آئٹم کے فنکشنالٹی میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ڈسٹریکٹرز ہے وہ اسٹیم سے ریلیونٹ ہونے چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو. اسٹیم اور کریکٹ آنسر کے بیچ وربل ایسوسیشن اوائڈ کرنا چاہیے. اگر کریکٹ آنسر کا ورڈ اسٹیم سے ملتا جائے تو اسٹوڈنٹس روٹ میموری یا گیسنگ سے کریکٹ آنسرز نکال سکتے ہیں. ورڈ سملر ڈسٹریکٹرز میں شامل کیے جا سکتے ہیں تاکہ پلازیبلٹی جو ہے وہ برقرار رہے. آلٹرنیٹیوز کا لینتھ اپروکسیمیٹلی ایکول ہونے چاہیے ورنہ لانگ کریکٹ آنسر ڈسٹریکٹر سے ڈفرینشیٹ ہو جاتا ہے اور اسٹوڈنٹ کلو لے لیتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں لیسن 29 کی طرف اور اس میں ہم بات کریں گے ٹرو فالس آئٹمس پہ. ٹرو فالس یا آلٹرنیٹیو رسپانس آئٹمس ڈکلریٹیو اسٹیٹمنٹس پر بیسڈ ہوتے ہیں جہاں اسٹوڈنٹ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ کو ٹرو فالس، رائٹ رانگ، کریکٹ انکریکٹ یا سملر کیٹیگریز میں مارک کریں. یہ ٹائپ کے آئٹم سمپل لرننگ آؤٹ کمس میجر کرنے کے لیے بیسٹ ہوتے ہیں. ڈائریکشن کے ایگزامپل میں اسٹوڈنٹ کو کہا جاتا ہے کہ اگر اسٹیٹمنٹ ٹرو ہو تو ٹی اور فالس ہو تو ایف سرکل کرے. ٹرو فالس آئٹم اسٹوڈنٹ کی کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ سمجھنے کی ایبلٹی کو میجر کرنے کے لیے بھی یوز کیے جا سکتے ہیں. یہ آئٹمس جنرلی ایک ٹرو پروپوزیشن کے ساتھ دوسرے پارٹ پریزنٹ کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ سیکنڈ پارٹ فرسٹ پارٹ کو ایکسپلین کرتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ سمپل لاجیکل تھنکنگ اور ریزننگ اسکل کو بھی میجر کرتے ہیں جیسے کنورس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ٹرو فالس مارک کرنا. ٹھیک ہے، ٹرو فال کوشچنز آلٹرنیٹیو فارم کے تھرو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کسی ایک آپشن کو سلیکٹ کرتے ہیں جیسے ٹرو یا فالس یا یس نو، کریکٹ انکریکٹ یا فیکٹ اوپینین. یہ آئٹم لوور لیول لرننگ آؤٹ کمس میجر کرنے کے لیے سب سے سوٹیبل ہیں اور بہت
تیزی سے اسکور کیے جا سکتے ہیں، اس لیے ٹیچرز کے لیے کنوینئنٹ ہوتے ہیں جب کنٹینٹ زیادہ ہو اور ٹائم لمیٹڈ ہو۔ ٹرو فالس کوشچن اسٹوڈنٹ کی فیکچوئل نالج اور بیسک انڈرسٹینڈنگ میجر کرتے ہیں، جیسے ٹرمز ڈیفائن کرنا، پرنسپلز سمجھانا، فیکٹس اور اوپینینز ڈسٹنگوش کرنا اور کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپس ریکگنائز کرنا۔ ٹیچرز کے لیے یہ یوزفل ہے جب بہت سارا کنٹینٹ لمیٹڈ ٹائم میں کور کرنا ہو اور اسکورنگ بھی فاسٹ کرنی ہو۔ ٹھیک ہے، لمیٹیشن پہ بات کرتے ہیں اس کی۔ تو ٹرو فالس آئٹمس کی میجر لمیٹیشن یہ ہے کہ سب لرننگ آؤٹ کمز میجر نہیں کیے جا سکتے، موسٹلی یہ لوور لیول لرننگ آؤٹ کمز تک لمیٹڈ ہے۔ اسٹوڈنٹس کا گیسنگ کا چانس ہائی ہوتا ہے کیونکہ صرف دو آپشنز ہوتے ہیں، اس لیے ہاف کریکٹ گیس ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی کویشچنز ٹرائبل مٹیریل یا ٹیکسٹ سے مائنر ورڈنگ چینج کر کے لیے جاتے ہیں جو میننگ فل اسسمنٹ پرووائڈ نہیں کرتے۔ اس لیے ٹرو فالس آئٹمس کا یوز مینلی بیسک نالج اور لوور لیول اسکلز میجر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں لیسن 30 پہ، سجیشنز فار کنسٹرکٹنگ ٹرو فالس آئٹم۔ تو ٹرو فالس اسٹیٹمنٹ کنسٹرکٹ کرتے وقت سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسٹیٹمنٹس ایمبیگوٹی اور irrelevant کلوز سے فری ہوں۔ براڈ جنرل اسٹیٹمنٹس اوائڈ کرنی چاہیے کیونکہ ان کا آنسر یوزلی ویگ ہوتا ہے اور کوالیفائرز کلو پرووائڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسٹیٹمنٹس ایسی ہونی چاہیے جو کلیئرلی ٹرو یا فالس ہو اور لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے سگنیفیکنٹ ہو۔ ٹرائیول یا irrelevant ٹیکسٹ انکلوڈ کرنا اوائڈ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نیگیٹو اسٹیٹمنٹس اور اسپیشلی ڈبل نیگیٹو جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ اسٹوڈنٹس نو یا ناٹ اوور لک کر دیتے ہیں جو کنفیوژن کریٹ کرتا ہے۔ اگر ضرورت ہو تو نیگیٹو ورڈز کو انڈر لائن یا اٹیلک کرنا چاہیے۔ اسٹیٹمنٹ سمپل اور شارٹ ہونی چاہیے۔ لانگ اور کمپلیکس سینٹینسز اسٹوڈنٹس کی ریڈنگ کمپریہنشن ٹیسٹ کرتے ہیں اور ایکچوئل نالج کو میجر نہیں کرتے۔ اگر لانگ سینٹینس اوائڈ نہیں ہو سکتا تو بیٹر آئٹم فارم جو ہے وہ چوز کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک اسٹیٹمنٹ میں دو آئیڈیاز انکلوڈ کرنا کنفیوز کر دیتا ہے جب اسٹوڈنٹ صرف ایک پارٹ کا آنسر دیتے ہیں۔ صحیح ہے، اگر کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ میجر کرنی ہو تو دونوں آئیڈیاز ایک ساتھ انکلوڈ کریں ورنہ الگ سمپل اسٹیٹمنٹ میں یوز کریں۔ اوپینین اسٹیٹمنٹ بنا کسی سورس کے اوائڈ کرنی چاہیے کیونکہ اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں ہوتا کہ ٹیچر کیسے اسکور کرے گا اور ان کو گیس کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹرو اسٹیٹمنٹس اور فالس اسٹیٹمنٹ کے لینتھ ایکول کرنا چاہیے کیونکہ نیچرلی ٹرو اسٹیٹمنٹس زیادہ پریسائز اور لمبی ہوتی ہیں۔ فالس اسٹیٹمنٹس کو بھی کوالیفائرز ایڈ کر کے کمپیریبل لینتھ کا بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرو اور فالس اسٹیٹمنٹس کا نمبر بیلنس بھی مینٹین کرنا چاہیے ورنہ اسٹوڈنٹس کو گیس کرنے کا انفیئر ایڈوانٹیج ملتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں لیسن نمبر 31 کی طرف جو کہ میچنگ ایکسرسائزز۔ میچنگ ٹائپ ایکسرسائزز دو پیرلل کالم پر بیسڈ ہوتے ہیں۔ پہلی کالم میں پریمیسز ہوتے ہیں اور دوسری کالم میں ریسپانسز۔ اسٹوڈنٹ سے کہا جاتا ہے کہ وہ دونوں کالمز کے آئٹمز کو لاجیکلی میچ کریں۔ یہ ٹائپ آف ایکسرسائز اسٹوڈنٹس کی ایبلٹی کو میجر کرتا ہے کہ وہ سملر آئٹمز کے بیچ ریلیشن شپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں، جیسے ورڈز اور ڈیفینیشنز، سمبلز اور میننگز، ڈیٹس اور ایونٹس یا لوگ اور ان کی اکمپلشمنٹس۔ میچنگ ایکسرسائزز کانٹینٹ کے لیے اکنامیکل اور ایفیشینٹ میتھڈ ہیں جب فیکچوئل انفارمیشن ہوموجینیس ہو۔ میچنگ ایکسرسائزز جنرلی فیکچوئل نالج اور سمپل ایسوسیشن میجر کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ یہ میتھڈ کمپیکٹ اور ایفیشینٹ ہے اور ٹیچرز کے لیے امپورٹنٹ ریلیشن شپس جیسے پرسنس اچیومنٹس، ڈیٹس، ہسٹوریکل ایونٹس، ٹرم ڈیفینیشن، سمبل کانسیپٹس، آتھر بکس اور مشینز اور یوزز میجر کرنا ایزی بناتا ہے۔ یہ پکٹوریل مٹیریلز کے ساتھ بھی یوز ہو سکتے ہیں جیسے میپس، چارٹس اور ڈائیگرامس میں پکچرز اور ورڈز کو میچ کرنا۔ اسٹوڈنٹ کا کام اسینشلی دو چیزوں کی لاجیکل ایسوسیشن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اس لیے میچنگ ایکسرسائزز کا یوز اسٹوڈنٹ اچیومنٹ کے چھوٹے اور اسپیسیفک ایریا تک ریسٹرکٹیڈ ہے۔
ٹھیک ہے. لمیٹیشن اور ایڈوانٹیجز پہ بات کریں تو میچنگ ایکسرسائزز کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ان کی کمپیکٹ فارم اور ایفیشنسی ہے، جس میں شارٹ ٹائم میں بہت سارے ریلیٹڈ فیکچوئل مٹیریلز میجر کی جا سکتے ہیں. اس کا دوسرا ایڈوانٹیج ایز آف کنسٹرکشن ہے، لیکن گڈ میچنگ آئٹمس کنسٹرکٹ کرنا اسکلفل کام ہے. لمیٹیشن یہ ہے کہ صرف فیکچوئل انفارمیشن اور روٹ لرننگ تک لمیٹڈ ہے. یہ irrelevant کلوز کے لیے ہائیلی سسپٹیبل ہے اور ہوموجینس اور سگنیفیکنٹ مٹیریلز ڈھونڈنا جو لرننگ آؤٹ کمز کے لیے میننگ فل ہو کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں لیسن 32 پہ، سجیشنز فار کنسٹرکٹنگ میچنگ ایکسرسائزز. میچنگ ایکسرسائزز کنسٹرکٹ کرتے وقت سب سے پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ صرف ہوموجینس مٹیریلز یوز کیے جائیں. ہوموجینٹی کا مطلب یہ ہے کہ آئٹمس ایک دوسرے سے سملر اور لاجیکلی ریلیٹڈ ہو، لیکن یہ گروپ کے حساب سے ویری کر سکتا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ رسپانسز اور پریمیسز کی ان ایکول نمبر رکھے جائیں اور اسٹوڈنٹس کو انسٹرکشن دی جائے کہ رسپانسز کو ایک یا ملٹیپل بار یا کبھی یوز نہ کرنا الاؤڈ ہے تاکہ گیسنگ کے چانسز کم ہو جائیں. لسٹ آف آئٹمس کو شارٹ اور کنسائز رکھا جاتا ہے. آئیڈیلی ہر کالم میں 4 سے 7 آئٹمس ہوں اور شارٹر رسپانسز کو رائٹ سائڈ میں پلیس کرنا چاہیے تاکہ اسکیننگ اور میچنگ جو ہے وہ ایزی ہو. رسپانسز کو لاجیکل آرڈر میں ارینج کرنا ضروری ہے، جیسے ورڈز کو الفابیٹک اور نمبرز کو سیکوینس میں رکھا جائے تاکہ اسٹوڈنٹ ایزیلی کریکٹ آنسر فائنڈ کر سکیں اور کلوز ڈیٹیکٹ نہ کر سکیں. ڈائریکشنز کو کلیئر انڈیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے، جس میں اسٹوڈنٹ کو بیسس سمجھ آئے کہ کون سے پریمیسز کے ساتھ کون سا رسپانس میچ کرنا ہے. یہ ایمبیگوٹی اور کنفیوژن کو اوائڈ کرتا ہے اور ٹیسٹنگ ٹائم سیو ہوتا ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس کو پوری لسٹ ریڈ کر کے ریزن آؤٹ نہیں کرنا پڑتا. سارے آئٹمس ایک ہی پیج پر رکھے جائیں تاکہ اسٹوڈنٹس رسپانسز مس نہ کریں اور ٹیسٹ کا فلو اور ایفیشنسی مینٹین ہو. آگے بڑھتے ہیں لیسن 33 کی طرف. اس میں بات کریں گے ڈیولپنگ شارٹ آنسرز اور کمپلیشن آنسرز کی. تو شارٹ آنسرز اور کمپلیشن کوشچنز سپلائی ٹائپ ٹیسٹ آئٹمس کے اندر آتے ہیں جسے اسٹوڈنٹ ورڈ فریز نمبر یا سمبل کے ذریعے آنسر کرتے ہیں. شارٹ آنسر آئٹم ڈائریکٹ کوشچنز کی فارم میں ہوتے ہیں، جبکہ کمپلیشن آئٹمس انکمپلیٹ اسٹیٹمنٹ کی فارم میں آتے ہیں. یہ آئٹمس کامنلی یوز ہوتے ہیں نالج آف ٹرمینالوجی، اسپیسیفک فیکٹس، پرنسپلس اور پروسیجرز میجر کرنے کے لیے. اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ٹیچرز اسٹوڈنٹ سے بہت سارے آئٹمس شارٹ ٹائم میں کمپلیٹ کروا سکتے ہیں اور گیسنگ کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں کیونکہ اسٹوڈنٹ کو آنسر جنریٹ کرنا پڑتا ہے. شارٹ آنسر اور کمپلیشن آئٹم کو فریم کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اگر کوشچن اسپیسیفک نہ ہو اور یہ کمپلیکس لرننگ آؤٹ کمز میجر کرنے کے لیے زیادہ سوٹیبل نہیں ہوتے. شارٹ آنسر اور کمپلیشن آئٹم کو سمجھنے کے لیے ایگزامپل یہ ہوگی کہ اگر پوچھا جائے کہ واٹ از دا نیم آف دا مین ہو انوینٹیڈ دا لائٹ بلب، ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر کیا ہو گیا؟ تھامس ایڈیسن. یہ شارٹ آنسر ہو گیا. اور کمپلیشن کے لیے کیا ہے کہ دا نیم آف دا مین ہو انوینٹیڈ دا بلب از فل ان دا بلینک. ٹھیک ہے، تو یہ کمپلیشن والا کوشچن ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ آئٹم میتھمیٹکس، سائنس اور ادر سبجیکٹس میں یوز ہوتے ہیں جہاں اسٹوڈنٹ کو سولوشن خود جنریٹ کرنا پڑتا ہے. شارٹ آنسر آئٹمس ریلیٹیولی سمپل لرننگ آؤٹ کمز میجر کرتے ہیں، جیسے ڈیٹا انٹرپریٹیشن، نمبر ویلیو انڈرسٹینڈنگ، ڈائریکشن اور سیکوینس نالج. لیکن میتھمیٹکس اور سائنس میں یہ کمپلیکس لرننگ آؤٹ کمز کو بھی میجر کر سکتے ہیں، جیسے ڈائیگرامس، چارٹس، گرافس اور پکٹوریل ڈیٹا کی انٹرپریٹیشن. اس کیٹیگری کے آئٹمس کے مین ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ ٹیچر اسٹوڈنٹس کو لارج نمبر آف آئٹمس شارٹ ٹائم میں کمپلیٹ کروا سکتا ہے، گیسنگ کے چانسز کنٹرول کر سکتا ہے اور یہ ٹرو فالس کوسچن کے مقابلے میں زیادہ ریلائبل ہوتے ہیں. لمیٹیشنز یہ ہیں کہ ویل ریٹن کوسچنز نہیں ہوں گے تو ایک اسپیسیفک آنسر اچیو کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا.
اور کمپلیکس آؤٹ کمس کو میجر کرنا یہ ایزیلی الاؤ نہیں کرتے، اس لیے شارٹ آنسرز اور کمپلیشن کوشچنس کو کیئرفلی کنسٹرکٹ کرنا اور کلیئرلی فریمنگ دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تاکہ اسٹوڈنٹ کا نالج جو ہے وہ ایکوریٹلی ایسس ہو سکے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں لیسن نمبر 34 کی طرف، اور اس میں جو ہم بات کریں گے سجیشنز فار کنسٹرکٹنگ شارٹ آنسرز اینڈ کمپلیشن کوشچنز۔ شارٹ آنسر اور کمپلیشن کوشچنز کنسٹرکٹ کرتے وقت سب سے پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آئٹم ایسے ورڈڈ ہوں کہ آنسر نا اسپیسیفک اور بریف دونوں ہوں۔ ٹھیک ہے، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ٹیکسٹ بک سے ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹ یوز نہ کیے جائیں، کیونکہ یہ اسٹوڈنٹ کی تھنکنگ اور ریزننگ کو ٹیسٹ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اس کی جگہ سلائٹلی الیبوریٹڈ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ یوز کرنی چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ڈائریکٹ کوشچنز جنرلی زیادہ ڈیزائریبل ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو انکمپلیٹ اسٹیٹمنٹس۔ اگر آنسر نیومیریکل یونٹس میں ایکسپریس کرنا ہو تو ٹائپ آف آنسر کلیئر انڈیکیٹ کرنا ضروری ہے، تاکہ اسٹوڈنٹس کنفیوز نہ ہو۔ صحیح ہے، فار ایگزامپل کہ اف واٹر میلن ویز 1 kg 200 grams ایچ ہاؤ مچ ول 3 واٹر میلنز وے، تو آنسر آ جائے گا 3.6 kg۔ ٹھیک ہے، از بیٹر دین ویگ اور ملٹیپل پاسبل آنسر۔ جب کمپلیشن آئٹمس یوز کریں تو بہت سارے بلینکس یا ٹرائبل انفارمیشن انکلوڈ نہ کریں، اسٹیٹمنٹ سمپل اور میننگ فل ہونی چاہیے۔ یہ سجیشنز فالو کرنے سے شارٹ آنسرز اور کمپلیشن کوشچنز کلیئر، پریسائز اور فیئر بنتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کی ایبلٹی کو ایکوریٹلی میجر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری EDU A405 کی فائنل ٹرم سیریز کا فرسٹ لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے بہت یوزفل رہے گا۔ لیکچر پسند آیا ہو تو وہ لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ کے لیے لائک کا بٹن پریس کرنا بہت چھوٹا سا عمل ہے، لیکن یہ میرے لیے بہت ویلیویبل ہے۔ چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کو ڈفرینٹ ویژن یونیورسٹی کے گروپ میں بھی اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور میری یوٹیوب فیملی کو گرو کرنے میں میری ضرور مدد کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی میں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی۔ تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔